15 अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे, नून लीग की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। हमने वक्त पर असेंबली तहलील कर दी, शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पनामा में दूर दूर तक नवाज शरीफ का नाम नहीं था। पनामा स्कैंडल में 400 से 500 दीगर अफराद भी थे, दीगर लोगों को नहीं पूछा गया। एक बेंच ने पनामा से इकामा का फैसला किया। नवाज शरीफ को गलत तरीके से पनामा में मुलव्विस किया गया। नवाज शरीफ उनकी बेटी जेल में पहली रात जमीन पर सोए। नवाज शरीफ उनकी बेटी को कहा गया जेल का खाना खाना पड़ेगा, उस वक्त क्यों नहीं याद आया? ये नाइंसाफी की आखिरी हद है। उमर अता बंदयाल को चेयरमैन पीटीआई का ख्याल आ गया। ये दोहरा म्यार है। चंद अफराद दो की वजह से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को तब्दील किया गया। मियां नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज की गर्ज से लंदन गए थे। उन्हें मुल्क से बाहर गए 3 साल 9 माह और 3 हफ्ते हो चुके। पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा। नून लीग इंतखाबात में ताखीर पर राजी। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा हमें कहा गया था मर्दमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। जब सीटें तब्दील नहीं होनी तो इलेक्शन आगे नहीं लेकर जा सकते। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ये पार्टी की मुतफ़िक़ा राय है। इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो बहरानी कैफियत होगी। इलेक्शन आगे ले जाने का ना कोई मजाज ही ना इसकी इजाज़त है। मर्दमशुमारी पर हमारे कौल व फेल में कोई तजाद नहीं। केयर टेकर कहीं चेयर टेकर न बन जाए। इक्तिसादी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में अरकाने का दोनों रहनुमा पर एतमाद का इजहार। इंतखाबी अमल में मुशावरत। नून लीग के वफ्द की इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नून लीग जल्द इंतखाबात करवाने की हामी। हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजवीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि नए वोटर का इंदराज चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी तजावीज़ से इत्तेफाक कर लिया और हल्का बंदियां बरवक्त करवाने की यकीन दहानी करवाई। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जितना जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए बेहतर है। पीटीआई और जेयूआई इलेक्शन कमीशन से मुलाकात तय कर चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 29 अगस्त शाम 3 बजे मुलाकात करेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, डिफेंस गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, वाल्टन रोड और माल रोड समेत मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। कहना, जलालपुर, भटियां, शेखपुरा, गुजरांवाला, फिरोजवाला, खारियां, हाफिजाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, चिन्योट और दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज आंधी से के साथ मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर ट्रिप होने से कई शहर तारीकी में डूब गए। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिश्तिया में बस्ती कमीरा के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। 10 देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। सैलाब जदगान के लिए कोई खेमा बस्ती नहीं बनाएगी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले से मौजा बेट वाही का हिफाजती बंद टूट गया। लाल सुहानरा में भी मुतादिद बंद टूटने से हजारों एकड़ रकबा ज़ेरे-आब। मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफे के बायस 40 मौजा जात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। सैलाब की वजह से 24 स्कूल बंद। महकमे तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दरे बैलट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। तोशाखाना का फैसला देने वाले जज हमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। जज हमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया था। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जज हमायूं दिलावर के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। हमायूं दिलावर को OSD बनाने की एक वजह सामने आ गई। हमायूं दिलावर का चीफ जस्टिस को खत।
خود کو درپیش سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ہمایوں دلاور کو خدشہ تھا کہ مظاہرین کی جانب سے ان کی کورٹ میں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ ہمایوں دلاور کو UK میں ٹریننگ کے دوران بھی احتجاج اور تھریٹس کا سامنا تھا۔ ہمایوں دلاور کے خلاف PTI کارکنوں نے احتجاج کیا۔ UK پولیس نے مظاہرین کی جج تک رسائی کو ناکام بنایا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پیر تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز بیماری کے باعث پیش نہ ہو سکے۔ معاون وکیل نے کہا پچھلے 8 ماہ سے ہم نے التوا نہیں مانگا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تجویز کیا، میرا وکالت نامہ اس کیس میں نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیس کروشل سٹیج پر ہے، 15-20 منٹ میں دلائل مکمل ہو جانے تھے، ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کریں گے۔ ٹرائل کورٹ نے غلط کام کیا، پیر کو کوئی نہ آیا تو فیصلہ کر دیں گے، یہ ایک شخص کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ کا اظہار ناراضی، کہا اگر یہ ایسا کریں گے تو میں بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، ویسے بھی ٹرائل کورٹ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے چکی ہے۔ لطیف کھوسہ احتجاجاً روسٹرم سے چلے گئے۔ سماعت ملتوی ہونے پر PTI وکلا کی کمرہ عدالت میں نعرے۔ الیکشن کمیشن نے 5 ستمبر کے کیسز ڈی لسٹ کر دیے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کیسز بینچ کی عدم دستیابی پر ڈی لسٹ کیے گئے۔ نیب کو اعلیٰ کار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منظوری کیس میں ریمارکس۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ نیب پراسیکیوٹر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ احد چیمہ نے کیس کی اثر نو تحقیقات کی گئی، دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ احد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کا نیب پراسیکیوٹر کے بیان پر اظہار برہمی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے، اب نیب کہتا ہے کیس ہی نہیں بنتا۔ احد چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ نیب رویے کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر نے خودکشی کر لی۔ نیب ایماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملزم کو اتنے سال قید میں رہ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے۔ نیب نے نگران وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی اپیل واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ ترجمان امریکی سفارت خانہ کے مطابق امریکی سفیر نے پاکستان گرین الائنس کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی بات کی۔ امریکی سفیر نے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے IMF کے ساتھ شراکت داری کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی ملاقات۔ وزیراعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پاک فضائیہ کے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز شریف نے پاکستان میں سفارتی ذمہ داریاں ملنے پر جین میریٹ کو مبارکباد دی۔ نگران ٹیکنوکریٹ حکومت ڈالر کنٹرول کرنے میں ناکام۔ پاکستانی روپے کا تاریخی زوال، ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ برقرار۔ انٹر بینک میں ڈالر 301 روپے پر بند، انٹر بینک میں ڈالر 78 پیسے مہنگا۔ عبوری حکومت کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 12.5 روپے کا اضافہ ہوا۔ پاکستان میں مہنگائی 26% سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ ہفتے 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ پیاز، لہسن، انڈے، دال، مسور اور ماش سمیت چھوٹے اور بڑے گوشت کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں مظاہرے، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شاہراہ بلاک بجلی کے بل نظر آتے، راولپنڈی میں ڈھوک کلا خان میں شدید احتجاج، ایک کمرے کا بجلی کا بل 12 ہزار روپے بھیجا جا رہا ہے۔ مظاہرین کی دہائی۔ گجرانوالہ میں بھی احتجاج، سرگودا میں تاجروں اور شہریوں کا حکومت کے خلاف احتجاج، اٹک میں لوگ بل اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے۔ رحیم یار خان میں عوام نے سیاہ جھنڈے اٹھا کر احتجاج کیا۔ وہاڑی میں مرکزی انجمن تاجران کا احتجاجی مظاہرہ۔ تونسا شریف میں بھی وابڈا کے 27 شہریوں کا مظاہرہ۔ چنیوٹ میں جھنگ روڈ پر شہریوں کا شدید احتجاج، حکومت سے اضافی بل واپس لینے کا مطالبہ۔ پشاور کینٹ کے سنہری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد کینٹ کے تاجر سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے۔ احتجاج کے دوران سنہری مسجد روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ مردان میں پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ مانسہرہ میں بھی عوام کا احتجاج، مظاہرین کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ اسلحہ لائسنس کی لوٹ سیل، کہانی منظر عام پر آ گئی۔ MNAs کے لیٹر ہیڈز پر سفارشات کے نتیجے میں اسلحہ لائسنس کے اجرا کا سکینڈل بے نقاب۔ شہباز حکومت جانے سے ایک ماہ قبل وزراء اراکین اسمبلی کے 150 سے زائد لیٹر پیڈز پر ہزاروں اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ 59 ممنوع اسلحہ لائسنس وفاقی وزیر ناصر اقبال بوسال کے لیٹر پیڈ پر جاری ہوئے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کے لیٹر پیڈ پر 37 ممنوع اسلحہ لائسنس کا اجرا کروایا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کے لیٹر پیڈ پر 12 ممنوع اسلحہ لائسنس بنائے گئے۔ سینیٹر روبینہ خالد کے لیٹر پیڈ پر 24، سعد رفیق کے لیٹر پیڈ پر 5، کرن ڈار کے نام پر 6۔ MNA سینئر سرکاری عہدیداران کے موبائل فون ہیک کرنے کی کوشش بے نقاب۔ ہیکرز نے حساس معلومات کے حصول کی کوشش کی۔ حکومت کی تمام سرکاری افسران کو چوکن نہ رہنے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی ہدایت۔ آرمی چیف سے ہارورڈ یونیورسٹی کے وفد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے 38 طلباء کا GHQ کا دورہ۔ آرمی چیف کا علاقائی سیکیورٹی، پاک فوج کے علاقائی کے کردار پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا کہ عالمی برادری پاکستان کے کردار کا ادراک کرے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف کا وفد کو پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے پر زور۔ سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت اسلام آباد میں ان کیمرہ ہوئی۔ FIA کی جانب سے 9 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل شعیب شاہین کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت، کہا جج نے ہمارے دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید ریمانڈ دیا۔ آج 7واں دن ہے شاہ محمود قریشی جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ سانحہ 9 مئی، انسداد دہشت گردی عدالت کی پولیس کو چیئرمین PTI سے جیل میں تفتیش کی اجازت۔ ضرورت محسوس ہونے پر چیئرمین PTI کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ چیئرمین PTI کے خلاف مقدمات میں مزید دفعات کا اضافہ ہوا ہے۔ نئے الزامات کی بابت تحقیقات اور گرفتاری کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین PTI کو سنگین خطرات لاحق ہیں، وزن بھی کم ہو گیا۔ بشرا بی بی کا سپریم کورٹ میں بیان حلفی۔ جیل میں چیئرمین PTI کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مشکلات اور تاخیر کے باعث چیئرمین PTI سے 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI سزا معطلی کیس کے وکلاء کو سماعت کے بعد لفٹ سے جانا مہنگا پڑ گیا۔ لطیف کھوسا سمیت کئی وکلاء آدھا گھنٹہ لفٹ میں پھنسے رہے۔ وکلاء مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن بلڈنگ انتظامیہ موقع سے غائب رہی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لفٹ کا دروازہ توڑ کر تمام افراد کو باہر نکالا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق گنجائش سے زیادہ لوگوں کی وجہ سے لفٹ رکی۔ لفٹ میں نہ کوئی فون، نہ کوئی ایمرجنسی الارم، موبائل فون کے سگنل بھی نہیں تھے۔ لفٹ میں پھنسے تمام افراد پسینے میں شرابور تھے۔
راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مارکیٹنگ کمپنی کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسپانسرز غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کے پلاٹوں کی خرید و فروخت فوری روک دیں۔ بلو ورڈ سٹی، کیپٹل ویلی اور سیفرون کو بھی نوٹس۔ جی ٹی روڈ پر ایک اور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم رزاق سٹی کو بھی نوٹس جاری۔ آر ڈی اے ایسی کسی غیر قانونی اسکیم کی تشہیر کی اجازت نہیں دیتا۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر علی شان سونی فراڈ کیس میں گرفتار۔ علی شان کے خلاف راولپنڈی تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق علی شان نے 10 لاکھ ادھار لیے، واپسی کے لیے چیک دیا، دوبارہ چیک بینک میں جمع کروایا لیکن ڈس آنر ہو گیا۔ ایس ایچ او کے مطابق علی شان سونی کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد گرفتار کیا۔ آج عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے صارفین سے بجلی کے اضافی نرخ وصول کیے جانے کا انکشاف۔ نیپرا کی ہدایت کے خلاف کرتے ہوئے اضافی نرخ وصول کیے گئے۔ جی ایس او آئسکو کی آڈٹ میں انکشاف۔ دستاویز کے مطابق اضافی نرخوں کی وصولی سے صارفین پر 90 کروڑ 60 لاکھ روپے اضافی بوجھ پڑا۔ جی ایس او آئسکو کے آڈٹ کے دوران بی ٹی پی ایل 4 روپے فی یونٹ اضافی چارج۔ مظفر آباد میں مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور وار۔ یوٹیلٹی سٹور پر آٹے کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ۔ یوٹیلٹی سٹور پر 10 کلو آٹے کی قیمت 1420 روپے مقرر۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2840 روپے ہو گئی۔ یوٹیلٹی سٹور کا آٹا بھی متوسط طبقے کی پہنچ سے دور۔ شہریوں کا حکومت سے یوٹیلٹی سٹور پر سبسڈی پر دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جیک میریٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور۔ برطانیہ اور پنجاب حکومت کے درمیان تعلیم، صحت، ثقافت، افسروں کی ٹریننگ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سانحہ جڑامالہ پر پنجاب حکومت کے بروقت اور مثبت اقدام کو سراہا۔ محسن نقوی کا سروسز ہسپتال کی نئے ایمرجنسی کا دورہ۔ مریضوں کے ہمراہ آئے تیماردار پھٹ پڑے۔ زیر علاج مریض کے تیماردار نے کہا، مریض کو لایا تو لائٹ بند تھی، اے سی بھی نہیں چل رہا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ محسن نقوی نے کہا، سروسز ہسپتال کے حالات کا علم ہے، انشاءاللہ جلد بہتری آئے گی۔ صدر مملکت کے خط پر کوئی اجلاس طلب نہیں کیا۔ وزارت قانون کی وضاحت۔ ذرائع وزارت قانون کا کہنا ہے، عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر فی الحال اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر کے جوابی خط پر صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابی فہرستوں کی تجدید کی خبریں غلط قرار دے دی۔ کہا، یہ خبر درست نہیں کہ تجدید کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان اور انعقاد ممکن ہوگا۔ حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں کی تجدید کا کام ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر سے چین کے نئے قونصل جنرل کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کی کے ایم سی کے ساتھ مل کر شہر کے لیے منصوبے لانے کی تجویز۔ مختلف شعبوں میں کام کی دعوت، بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات۔ کراچی کے انتظامی امور کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا، کراچی پاکستان کی صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت شہر کی بلدیہ عظمیٰ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ راولپنڈی میں ڈینگی پنجے گاڑنے لگا، مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 131 ہو گئی۔ ملتان میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، 7 مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص۔ کراچی میں غیرت کے نام پر جوڑا قتل۔ پولیس کے مطابق لڑکی کے والد نے غیرت کے نام پر دونوں کو قتل کیا۔ 17 سالہ لاریب کو احسن نامی نوجوان گھر چھوڑنے آیا تو لڑکی کے والد سے تلخ کلامی ہو گئی۔ ملزم کی فائرنگ سے اس کی بیٹی اور دوست احسن جہاں بھاگ۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر آلہ قتل برآمد کر لیا۔
رانی پور واقعے کے خلاف ہیومن رائٹس خیبر خیرپور اور خیرپور میڈیکل نرسنگ کالج کا مشترکہ احتجاجی مظاہرے میں ڈاکٹر، نرسنگ اسٹوڈنٹس اور سول سوسائٹی خیرپور کی بھرپور شرکت۔ مظاہرین کی فاطمہ کے بےایمانہ قتل کی شدید مذمت، کہا معصوم فاطمہ کے ساتھ انصاف کیا جائے ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ سندھ کے ہسپتالوں میں گٹکا، مین پوڑی اور سگریٹ نوشی پر پابندی عائد، عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ نگران وزیر صحت نے سرکاری دفاتر اور ہسپتالوں میں مضر صحت اشیاء کے استعمال پر برہمی کا اظہار کیا۔ قصور میں لڑکی کو چھیڑنے کے الزام پر ملزمان کا نوجوان پر تشدد، ملزمان نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ لڑکی کو چھیڑنے کے الزام میں دکانداروں نے لڑکے پر بدترین تشدد کیا، ملزمان نے نوجوان کے سر کے بال مونڈ دیے، ویڈیو بھی بناتے رہے۔ حیدرآباد میں پولیس کی نااہلی، چیک پوسٹ ایئرپورٹ سے ملزمان لاک اپ کی کھڑکی توڑ کر فرار۔ ملزمان جاتے جاتے گڈ نائٹ لکھ گئے۔ ملزمان کی تعداد 7 سے 8 بتائی جاتی ہے جو کہ چوری ڈکیتی کے سنگین مقدمات میں ملوث تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ویگنز کے گروپ کے سربراہ کی ہلاکت پر خاموشی توڑ دی۔ پوٹن نے کہا کہ پریگونز بہت ہی صلاحیتوں کا مالک لیکن پیچیدہ تقدیر کا آدمی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سنگین غلطیاں کی جس کے نتائج بھی ملے۔ ورلڈ بلائنڈ گیمز کرکٹ ایونٹ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل مارکا آج انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست رہی۔ پاکستان نے گروپ مرحلے میں بھارت کو 18 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مشہور اداکارہ خالدہ ریاست کو بچھڑے 27 برس بیت گئے۔ اپنے وقت کے نامور فنکاروں کے ساتھ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور ناظرین میں مقبول ہوئی۔ مشہور ڈراموں میں کھویا ہوا آدمی، دھوپ دیوار، سلور جوبلی، تعبیر، پناہ، بندش، ہاف پلیٹ اور پڑوسی شامل۔